हाय 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 हाय। हाँ जी बेटे, करूँ शुरू? जी बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिर्रूह कुलिर्रूह मिन अम्रि रब्बी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह पाक की तौफीक से आज का मज़मून आपके इल्म में होगा और वो है रूहानियत या रूह। ये जो आप लफ्ज़ बोलते हैं ना, रूह आ गई, बच्चों को डराने के लिए आप कभी कहते हैं बदरू आ गई। आप बोलते हैं ना लफ्ज़, तो बच्चा चुप ना करे तो माएँ बड़ा आराम से कहती हैं ये जी फलां रूह आ गई। इसी तरह बाज़ औक़ात किसी के घर फौतगी हो जाती है तो वो बड़े ख़यालात बना लेते हैं। किसी के यहाँ मर्द फौत हो जाए, औरत फौत हो जाए तो बड़े अजीब व गरीब तसव्वुरात बनाए जाते हैं, और ये बड़े बने हैं, बर्रे सगीर में भी बने। आज का मज़मून मेरा ये था, लेकिन दरमियान में एक बात आपके इल्मी फ़ायदा के लिए ताकि आपको अल्लाह नबी की बात भी मिले, इश्क़ मुस्तफ़ा भी मिले, जलवे हुस्न मौला भी मिले। मुझे किसी ने सवाल भी किया, मुझे पोस्ट भी भेजी, और वो ये कि आम तौर पे एक पोस्ट अक्सर सोशल मीडिया पे गर्दिश करती है और उसका कई बार जवाब दिया जा चुका। वो ये कि कब्र को पक्का बनाना हराम है, फिर चराग जलाना हराम, फिर ऊपर मुजाविर बन के बैठना वो भी हराम, फिर जी चादर डालना हराम। यानी इस तरह की बातें की जाती तो हमारे यहाँ आम तौर पे लोग परेशान हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना मेरी? ये एक सवाल मैं कर रहा हूँ ताकि आपको मज़मून तफसील से समझने में आसान हो। ये जो लफ्ज़ है ना हराम, किसी शय को हराम कहना, इस बात को समझ लें, और जब कभी कोई शख्स कहे ना ये हराम है तो पकड़ लें। क्योंकि आप लोगों ने जब इस चीज़ की स्टडी नहीं करनी तो आप गलत फहमी का शिकार हो जाते। फिर आगे क्या जी, कब्रिस्तान में औरतों का जाना भी हराम, हराम, दफ बजाना भी हराम। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दफ सुनी। दफ पर मेरा खिताब आप यूट्यूब से ले लें, वहाँ मौजूद है। उसमें कई चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा। दफ बजाना, दफ का सुनना, दफ पर जो एतराज़ात किए जाते हैं, ठीक है, उसमें पर्दे का भी आ जाता। अब मैं वो जो बात रूह की बात कर रहा हूँ। सारी कायनात तख्लीक बाद में हुई, पहले अल्लाह पाक ने रूहों को पैदा किया। किसको पैदा किया? रूह को। आप कहते हैं ना फौत हो गया, तो फौत कौन हो गया? भाई अब इसकी रूह निकल गई है। रूह एक ऐसी शय है, बेटे गौर से समझें, जो आते हुए नजर नहीं आती। जब औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी पहले होती है, रूह बाद में आती है। जिस तरह प्रेग्नेंट औरत को अल्लाह पाक रूह भेज कर बच्चे की हयात की खुशखबरी देता है,
اس طرح بندے کی روح کو اللہ کا دیدار کرنے کے لیے ملائکہ کا جلوس بھیج کر روح کو واپس لانے کے لیے استقبال کرتا. دیکھیں نا، روح جب آتی ہے نظر نہیں آتی. کبھی اللہ پاک جب روح بھیجتا کسی عورت کے پیٹ میں، دیکھا آپ نے کسی کو نازل ہوتے ہوئے؟ نہیں. دیوار میں سے گزر جاتی ہے، بند کمروں سے گزر جاتی ہے، شیشے میں سے گزر جاتی، سمندر میں سے گزر جاتی، مگر نظر نہیں آتی. تو روح اس کی صدیوں سے تحقیق ہوئی. اب وفات کو سمجھ لیں. وفات میں ایک پر موضوع لگا چکا ہوں، مگر ایک ضمناً بات. جب بندے کی روح نکلتی ہے، ڈیڈ باڈی، یہ روح اوپر چلی جاتی ہے. اب آپ نوٹ کریں، نظر نکلتے ہوئے بھی نہیں اور اندر داخل ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی. جب داخل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی تو پھر سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ یہ ہے کیا، اس کا رنگ کیا، اس کی بو کیا. ایکو بیٹے بند کر دیں، ایکو بھی چل رہا ہے، بند کر. آج تک اس پر کتابیں آئی ہیں، آج تک سائنسدان اس کا کھوج لگا رہے ہیں. یہ کیا ہے، کس رنگ کی ہے، کتنا اس کا وزن ہے، کس کلر میں آتی ہے، خوشبو کیا ہوتی ہے. بعض لوگ ہمزاد کہہ دیتے ہیں، روح الگ ہے، ہمزاد الگ ہے. تو روح جب بندے کے اندر داخل کی گئی تو روح الگ تھی، جسم الگ. جب بندے کی وفات ہوتی، آپ نوٹ کیجئے گا، جیسے ہی بندے کی وفات ہوتی یوں کر کے دیکھتا، بس. وفات بندے کی جب ہو، وہ کبھی نیچی آنکھ کر کے نہیں دیکھتا، ایسے اوپر. جس کی وفات ہوتی ہے آنکھ اوپر جاتی ہے. یہ کبھی آپ نوٹ کریں. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب فرشتہ روح نکال کر لے جاتا ہے تو جاتے ہوئے وہ مردہ دیکھ رہا ہوتا، وہ جا رہا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وفات پا جائے تو آنکھیں بند کر دیں. اب روح نکلتی ہے دو طریقوں سے اہل ایمان کی. کتنے طریقے سے؟ دو. ایک تو وہ اہل ایمان ہے جس کی روح نکلتی ہے گناہگار ہے، بہت سیاکار ہے، یا وہ شخص ہے جو بڑا ہی بدکار ہے. اس کی روح نکلتی ہے اس طرح جیسے بیری پر ململ کا کپڑا ڈالا جائے اور اسے کھینچا جائے. جو حشر اس کپڑے کا ہوتا ہے وہی اس مرنے والی کی روح کا ہوتا. بیٹے ایکو ابھی تک بند نہیں ہوا. بات سمجھ گئے نا؟ لیکن جو اللہ کا ذکر کرتا رہا ہو. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں گے. ایک شخص اللہ کا ذکر کرتا، تلاوت کرتا، سورہ ملک روزانہ پڑھتا، آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ مزمل پڑھتا ہے، کئی صورتیں. میں اب اس مختصر وقت میں کیا کہوں، یعنی کہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا اور اس کو مسلسل پڑھتا، یا حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھتا، یا حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا. آقا کی محبت میں، پیار میں، عشق میں اس کے کان بھی آشنا ہوتے ہیں ذکر سنتے ہوئے، نعتیں سنتے ہوئے، تلاوت سنتے ہوئے. وہ شخص جب دنیا سے جاتا ہے، عام بندے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ اکیلا آتا، اور اللہ کا عاشق، مصطفیٰ کا عاشق، کوئی دین کی خدمت کرنے والا، خدمت خلق کرنے والا، دعوت دین کی خدمت کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں کرنے والا، جب نیک اور صالح بندے کی وفات کا وقت آتا ہے تو آپ کا بھی بیٹے یہی عمل ہوتا ہے. کوئی خاص وی آئی پی بندہ ہو تو پروٹوکول اور ہوتا ہے، کوئی عام بندہ ہو تو پروٹوکول اور ہوتا. اللہ نے بھی یہ نظام رکھا، عام بندے کی روح نکالنی ہو تو طریقہ اور رکھا ہے، اور خاص جب بندے کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے
ایک فرشتہ نہیں بھیجتا، 500 ملائکہ جلوس ملائکہ کا لے کے آتے ہیں اور اللہ کے ولی کی روح کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، موت کا منظر پڑھ لی تو بس جی جان ہی ڈنڈے سے نکلنی نہیں۔ جو درود پڑھتا ہے اس کی جان محبوبوں جیسی نکالی جاتی، جو دعوت دین دیتا ہے محبوبوں جیسی جان، جو حضور کی محبت کا، پیار کا، عشق کا چرچا کرتا ہے اس کی جان محبوبوں جیسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت ایک بار آیا تو آپ نے پوچھا بھئی تو جان کیسے نکالتا؟ وہ مجھے شکل تو دکھا۔ اس نے کہا آپ کی ہمت نہیں کہ مجھے دیکھ سکو، آپ کی ہمت نہیں ہے۔ فرمایا دکھاؤ تو صحیح۔ تو آپ نے چہرہ ایک سائڈ پہ کیا، جب آپ نے دیکھا تو آپ دیکھتے ہی رہ گئے۔ فرمایا ملک الموت تیرے اس حسن و جمال میں کوئی تجھے دیکھ لے تو کسی اور کے ساتھ محبت ہی نہ کرے کہ تو اتنا حسین ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے، اب یہ ذرا محبوبوں کا بھی نام ذہن میں رکھ لیں، جس سے محبت ہوتی ہے ملک الموت اس کی شکل میں آ کر روح قبض کرتا ہے۔ جس کو اب آپ کو محبت ہے داتا صاحب سے، بولیے کس سے؟ ہماری بیٹیوں کو ڈرامے سے بھی محبت ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بیٹے؟ ہاں، جس سے محبت ملک الموت اس کی شکل میں آتا، محبت مصطفیٰ سے، تو ملک الموت تو مصطفیٰ جیسا تو مان ہی نہیں سکتا۔ آقا فرماتے ہیں وہ 500 ملائکہ اس مرنے والے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اکثر دیکھیے گا جب نیک کی وفات ہوتی اس کے چہرے پہ نور ہوتا، اس کے چہرے پہ بسم اللہ ماشاءاللہ کعوہ اچھا ہے کہ نہیں؟ اگر اچھا ہے تو سبحان اللہ بول دیں تاکہ جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں وہ بھی خوش ہوں، جی بیویاں بیٹھیاں ہوئی ہیں ہاں، اور اگر اچھا نہیں ہے تو بھائی بیل دے دیں مجھے، آپ اپنے گھر جائیں۔ 500 ملائکہ آتے ہیں، وہ روح نکال کے لے جاتے ہیں۔ اچھا، ڈیڈ باڈی گھر پڑی ہے، یہ بات سمجھیں، جب تک تدفین نہیں ہوتی روح مولا کا دیدار کرنے گئی ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس مقام 6 روح گزرتی ہے اس مقام کے ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، مبارک ہو، یہ کس کی پاک روح آئی ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں نیک بندے کی روح آئی ہے۔ تو نیک کن چیزوں سے بنتا ہے؟ ذکر سے، نماز سے، روزہ سے، زکوٰۃ سے، صدقہ و خیرات سے، تلاوت قرآن۔ ڈرامے سے بھی نیک ہوتا جی؟ بولیے نا، میرا ساتھ دیں، ڈرامے سے نیک نہیں ہوتا۔ تو بیٹا جس سے نیکی گھٹ جاتی ہے اسے کم کر لیں۔ جس شے سے آپ کے نامہ اعمال حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کم ہو جائے، اس عمل کو کیا کریں؟ ذرا ہونٹ ہلا دینا، اس عمل کو کم۔ اس کے بعد اللہ پاک کا دیدار کرتی، اللہ پاک کا دیدار کرتی ہے، اور دیدار کرنے کے بعد واپس آتی۔ ڈیڈ باڈی کہاں پڑی؟ گھر میں۔ روح کدھر گئی؟ اب آ گیا نا فرق، جسم یہاں روح وہاں۔ آپ دیکھیں کہ کائنات کی جدید سے جدید ٹیکنالوجی بھی اللہ تک نہیں پہنچی۔ اب کیا کیا کچھ نہیں چل رہا، چاند گاڑیاں نہیں جا رہی چاند پہ، لیکن وہاں تک کون جائے؟ جب اوپر جاتی ہے تو اللہ پاک دیکھ کر فرماتا میری محبوب روح آ گئی۔ پھر کہتے ہیں ارجع الی عبدی، اس کو میرے بندے میں ڈال دو، مجھے دیکھ لیا ہے، میں نے اس کے سب گناہوں کو پاک کر دیا۔ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد روح گناہوں سے پاک ہو جاتی، پھر واپس آتی۔ اب آپ نوٹ کر رہے ہیں نا، ڈیڈ باڈی گھر پڑی ہے اور روح جلوہ مولا دیکھنے جا رہی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ اچھا، اب قبر میں جائے گی، حکم ہوا، دیدار خدا ہو چکا،
اب روح اس قابل ہو گئی ہے کہ جیسے ہی قبر میں جائے گی تو جاتے ہی دیدار مصطفیٰ کرے، اتنی اس کے اندر طاقت آ جاتی۔ اب جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ جب تم، بخاری کے الفاظ، جب تم دفن کر کے پلٹتے ہو، واپس نہیں جاتے، جب تم پلٹتے ہو، تمہارے پلٹنے کی دیر ہوتی ہے، وہ میت تمہارے قدموں سے لگی ہوئی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ سنتا زندہ ہے یا مردہ؟ بولیے، زندہ سنتا ہے نا، اونچا بولیے، زندہ سنتا ہے یا مردہ؟ زندہ سنتا ہے نا۔ آقا کیا فرما رہے ہیں کہ جسے تم دفن کر کے گئے ہو، کیا سمجھ کے دفن کر کے آئے؟ مردہ۔ تو وہ جس کو دفن کرنے والے اس کی قبر پر کھڑے ہیں تو مردہ جس کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کے آئے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے، فرمایا جب تم مردے کو کندھے پہ رکھتے ہو نا، نیک ہو، پتہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھے میرے گھر جلدی لے جاؤ، وہ گھر جہاں نہ دکھ نہ درد نہ تکلیف نہ آفات نہ حادثات نہ بلیات، لے جاؤ۔ فرمایا جب میت کندھوں پر ہوتی ہے تو مردہ بولتا۔ کبھی مردے کا بول کسی نے سنا؟ یہاں جا کر کوئی بھی نہیں بولتا جی مردہ فوت ہو گیا۔ فرمایا وہ بولتا ہے تو ہم سنتے۔ یہی حال قبر کا۔ بتا رہا تھا کہ جب لامکاں کا سفر طے کر کے آتی ہے، روح قبر میں آ جاتی ہے، تو اس کی روح اس قابل ہوتی ہے کہ اپنے بعد والوں کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے، پہچانتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے نا، یسمع قرع نعالہم، جب میت کو آپ دفن کر کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ تو سنتا زندہ ہے یا مردہ؟ جی زندہ۔ تو کون سن رہا ہے قبر میں؟ مردہ۔ آج بھی اللہ سنا رہا، قبر میں بھی اللہ سنا رہا، سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد سوال آ جاتا اب روح کو کیسے بلائیں؟ اب روح کو کیسے بلائیں؟ اس روح کو بلانے کے لیے بڑے سائنسدانوں نے تجربے کیے۔ ایکس رے مشین آپ کو پتہ نا، ہڈیوں کو چیک کرنے کے لیے بنائی گئی وہ ایکس رے مشین، اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی شیٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ ایکس رے میں نہ آئے، ایم آر او پہ آتی، وہ بڑی مشین میں، وہ حساب کتاب لمبا لیتی۔ آپ کو شاید یاد ہو ایم آر او کیسے مشین بنی۔ ایم آر او، یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، یہ سارا میں ادھر سے نکال کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ سائنسدانوں نے یہ کھود لگایا کہ جب بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے اندر سے کیا نکلتا۔ انہوں نے ایک باکس شیشے کا لیا، اس میں ایک جاندار کو رکھا، اوپر ایک کلاک رکھ دیا اور آکسیجن کی مقدار نکال لی، تھوڑی سی رہ گئی۔ انہوں نے ڈیڈ باڈی اور اس باڈی کا وزن کیا۔ جب وزن کیا تو ڈیتھ کے بعد جب وزن کیا گیا تو 80 گرام وزن کم تھا اس میت کا۔ زندہ تھا تو وزن پورا تھا، جب وفات ہو گئی تو کتنا وزن کم ہو گیا؟ 80 گرام۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ روح کا اتنا وزن ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ حکم نہیں ہے۔ یہودی کچھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے گزرے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ روح کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ روح کیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ فرمایا محبوب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کے بارے میں آپ بتا دیں، تو محبوب پریشان ہونے والی بات ہو کوئی نہیں، روح میرا امر ہے، وہ میرے حکم کے تابع، جب میں کہتا ہوں وہ چلی جاتی ہے، جب میں کہتا ہوں وہ میرے حکم کے مطابق واپس آ جاتی۔ آج تک سائنسدان اس لیے روح کی حقیقت نہ جان سکے، ان کو لکھنا پڑا
کہ ہم نے ہر شے کی تحقیق کی، لیکن جو شے تاجدار کائنات نے ہمیں نہیں بتائی، ہماری سائنس بھی اس تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ بات ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ بات ہے، روح آتی ہے۔ جب یہ بر صغیر کا کانسیپٹ تھا نا، تو عورتیں پتہ کیا کرتی تھی؟ کوئی فوت ہو جاتا نا تو چراغ لے کے قبر پہ چلی جاتی، روح پریشان ہوگی اندھیرے کی وجہ سے، تو وہ چراغ اوپر رکھ کے آ جاتی۔ یہ وہ پرانا کلچر تھا جس کو حضور علیہ السلام نے منع کیا کہ چراغ قبروں پر نہ رکھا کرو، اور ہمارے لوگوں نے کیا کیا؟ جی چراغ ہی نہیں جلانا۔ اللہ کے بندو، آپ گھر میں روشنی کتنی جلاتے ہیں؟ واش روم تک میں جانا ہو تو لائٹ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ بول گئے نا۔ اور جہاں اللہ والا رہتا وہاں سرے سے ہی چراغ حرام۔ یہ وہ چیز تھی جس چیز کی وجہ سے آقا کریم نے منع کیا کہ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ حدیثیں اٹھا کے ادھر لگا دیں۔ بڑی بڑی اس پر ریسرچ ہوئی، بڑے بڑے لوگ مرے، کئی لوگوں کی قبر سے ہڈیاں ہی نکلی، یہ تو آپ جانتے ہیں، اور کئیوں کا صدیوں کے بعد جسم نکلا۔ بڑی مدت کے بعد حضور علیہ السلام کے جو مزار اقدس ہے اس کے اندر سے ایک دیوار گر گئی قدموں کی طرف سے۔ جب قدموں کی طرف سے دیوار گری تو مدینہ میں ایک کوہرام مچ گیا کہ حضور علیہ السلام کا قدم مبارک ظاہر ہو گیا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا، کہتے پریشان نہ ہوں، یہ حضرت عمر فاروق کا قدم ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اتنی صدیوں کے بعد بھی، مدتوں کے بعد بھی، جس میں مصطفیٰ اور جس میں صحابہ، اس کے اوپر گرد تک نہیں لگی۔ اور یہی فیض حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے والے کا، اس کی قبر میں نہ کیڑے آتے ہیں، نہ مکوڑے آتے ہیں، نہ مٹی کھاتی ہے، اس کی قبر اس طرح ہوتی ہے جیسے دلہن کی پہلی شب کا مکان ہوتا۔ ہمارے ہاں تو عورتوں نے قبضہ کر لیا، بچی مکان دلہن کا نا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو منکر نکیر پتہ کیا کرتے ہیں؟ اندر آتے ہیں تو اندر نماز اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ منکر نکیر قبر میں آتے ہیں نا جب، تو ایک طرف سے وہ داخل ہوتے ہیں تو نماز روک لیتی، وہ دوسری طرف سے آتے ہیں تو روزہ روک لیتا، وہ دائیں طرف سے آتے ہیں تو زکوٰۃ روک لیتی۔ منکر نکیر کہتے ہیں بھئی ہم نے اندر جانا، اعمال کہتے ہیں اندر تھا یہ نہیں، کوئی نہیں، تو اندر جا کے کی کرنا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ منکر نکیر آتے ہیں قبر میں، کیوں بیٹے؟ بولیے نا، مائیں بہنیں بیٹھی، سنا ہے نا؟ آج سن لیں، کسی قبر میں منکر نکیر نہیں آتا، کسی بھی قبر میں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، کسی بھی قبر میں، مومن کی قبر میں منکر اور نکیر کیوں نہیں آتے؟ آقا فرماتے ہیں ہر طرف سے میرے امتی کو اس کے اعمال چھپا لیتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، تجھے تیری اس جنت تک پہنچا کر آئیں گے۔ اب منکر نکیر باہر کھڑے ہو کے، پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اور سانو جواب تا دے۔ وہ کہتا کیا جواب پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میت کہتی پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دیں۔ ہماری بیٹیاں معذرت کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ عصر کب پڑھتی ہیں؟ جب ہانڈی توے وہ چولہے پہ ہوتی، روٹی چولہے پہ، تھوڑی سی اسمیل ناک میں پہنچتی ہو تو نماز جس طرح کمپیوٹر نہیں چلتا اس طرح نماز قطر بطر کبھی السلام علیکم ہانڈی ڈوئی ماری تھی نا۔ جب اس کے جلوے میں آپ غرق ہوتے ہیں تو ٹی وی دیکھیں تو آپ کو کائنات بھول جائے، خدا کے جلوے کی نماز پڑھیں تو آپ کو اس طرح کائنات بھول جانی چاہیے، بس میں مولا کی ہو گئی، اب سارے مجھ سے چھوٹ گئے۔ اگر آپ نے وہ پیار کا رشتہ ہی اس سے نہیں بنانا تو آپ بندے کس کے ہیں؟ جس نے آپ کو حسین بنایا، جمیل بنایا۔ پھر وہ منکر نکیر پیچھے کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں تین، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ اور مومن کی قبر میں، مومن حضور علیہ السلام کا محبت والا، پیار والا، عشق والا، اس سے صرف ایک سوال کرتے ہیں۔ کتنے؟ صرف ایک سوال۔ سامنے آقا ہوتے ہیں اور اس میت کو کہتے ہیں کہ بس اتنا تو بتا، اس کی قبر کو نور والا بنا دیتے ہیں۔ سامنے آقا ہوتے ہیں اور سامنے اشارہ کر کے، اگر وہ بدبخت ہو، وہ قبر والا بدبخت ہو، تو اس کو حضور علیہ السلام کی طرف چہرہ کر کے
پتہ کیا کہتے ہیں؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو، وہ کہتے ہیں یہ جو شخصیت کھڑی ہے اس کے بارے میں کیا کہا کرتا؟ یہ جو آپ یہاں سننے آتے ہیں حضور کی باتیں، یہ قبر میں پوچھی جائیں گی کہ اس ہستی کے بارے میں تیرے کانوں نے کیا سنا، تیری آنکھوں نے کیا دیکھا، تیرے دل نے کیا سمجھا۔ اور اگر مومن ہو تو اسے نہیں کہتے کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، نہیں، قربان جائیں اس مومن کی قبر پر کیا حال ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں جب منکر نکیر مومن کی قبر میں آتے ہیں نا، مومن کی قبر میں، تو مومن کی قبر میں اشارہ کر کے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، وہ ہستی جو تیرے سامنے کھڑی ہے بڑی حسین و جمیل ہے، بس اتنا بتا اس عظیم ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اب وہ پہچان نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ نا جب کسی سے محبت ہو، عشق ہو، اچانک وہ سامنے آ جائے، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ دل دھڑکتا ہے کہ نہیں؟ زبان نہیں ہلتی کہ میں کس انداز سے اس کو ویلکم کروں۔ آقا فرماتے ہیں جب میں سامنے ہوتا ہوں، وہ جو کلمہ پڑھنے والا میرا دیوانہ ہے، وہ مجھے دیکھتے ہی منکر نکیر اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ منکر نکیر اس کو اور کچھ کرنے نہیں دیتے، کہتے ہیں اگر تجھے پتہ نہیں نہ لگتا یہ کون ہے، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ محمد اس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے وہ محمد مصطفیٰ جن کی ساری عمر تو باتیں سنایا کرتا تھا اور سنا کرتا تھا۔ یہ تو ہے قبر کی حالت۔ اب آ جائیں، قبر بند ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب کیا یہ ممکن ہے کہ وہ وفات پانے والا آپ کو نظر آئے؟ میں ایک مثال بتا رہا تھا، ایک بہت بڑے اسکالر نے اس پر بہت سے انگریزوں کی کتابیں جمع کر کے ایک کتاب لکھی۔ انہوں نے اس بات پر یقین کے ساتھ تحقیق بیان کی، سائنسدان کہتے ہیں جب بندے کی وفات ہوتی 80 گرام وزن کم ہو جاتا ہے بندے کا۔ کتنا؟ 80 گرام۔ وہ کہتے ہیں روح اور روشنی، لائٹ، آپ جب بلب آن کرتی ہوں کتنی دیر لگتی کمرہ روشن ہونے میں؟ 1-8 سیکنڈ۔ جی ایسے ہی ہے نا؟ تو جہاز کی لائٹ ذرا بڑی ہوتی، یہ جو ڈیکوریشن لائٹ لگاتے ہیں نا بہت دور لگانے کے لیے تاکہ بندہ 1.5-2 میل دور سے ہماری دکان پہ آ جائے، اس میں 1 سیکنڈ لگ جاتا۔ اور سائنس کہتی ہے 1,80,000 میل فی سیکنڈ۔ اب تو یہ پرانی ہو گئی بات، اب تو بہت آگے چلے گی، اب تو وہ کروڑوں تک پہنچ گئی۔ وہ کہتے ہیں اتنی رفتار ہے لائٹ کی، میں نے تو 1,80,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کہا نا، اس سے بھی زیادہ۔ سائنس کہتی ہے کہ روح اس سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے مقام اور منزل پر پہنچ جاتی ہے روح۔ اب آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اس کی وردی اپنانا ہوگی۔ آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں، وہاں آپ اسکول کی وردی سے پہچانتے ہیں نا، یہ اسکول کی وردی جی۔ بعض اسکول کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو بھی وردی پہنائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روحانی کائنات کی بھی ایک وردی ہے۔ ہمارے ہاں بڑے لوگ کہتے ہیں جی میرے باجی وفات پا گئے، میری والدہ وفات پا گئی، وہ خواب میں کیسے آئیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میری بیٹی فوت ہو گئی ہے تو مجھے ایک عمل دیں تاکہ میں اس کی زیارت کر لوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 4 رکعت نماز ادا کرو اور ہر رکعت میں سورہ الہاکم التکاثر پڑھو تو تمہاری بیٹی خواب میں نظر آ جائے گی۔ وہ لے گئی، کچھ دنوں کے بعد بڑی پریشان ہو کے آئی اور آ کے عرض کرتی حضور میں نے تو عمل پڑھا تھا لیکن مجھے تو میری بیٹی بڑے برے حال میں نظر آئی ہے۔ میری بیٹی مجھے، یعنی اس زمانے میں لوگ خواب کو اتنا حقیقت سمجھتے تھے کہ جو نظر آ گیا وہی حق ہوتا تھا، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ خواب نبوت کا حصہ ہے۔ کئی بار آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں کہ چائے کا کپ گر گیا، وہ اسی دن ہی آپ کے پاؤں سے ٹھوکر لگتی، کپ گر جاتا، جب گرتا تب یاد آتا میں نے خواب میں دیکھا تھا، یعنی پہلے یاد نہیں آتا۔
اس نے کہا کہ میری بیٹی جنت میں نہیں، جہنم کا تاج اس کے سر پہ ہے اور بڑی پریشان۔ آپ نے فرمایا اچھا اب تم جاؤ، میں جانوں، میرا کام جانا۔ چلی گئی۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا۔ اب یہ ولی تھے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹی ہے خوبصورت، اس کے سر پہ نور کا تاج ہے اور جنت میں ٹہل رہی ہے۔ کس میں ٹہل رہی ہے؟ جنت میں۔ تو قریب آ کے پوچھتی ہے حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا بیٹا میں نے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا حضور میں اس ماں جو آپ کے پاس وظیفہ لینے آئی تھی میں اس کی بیٹی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو کچھ اور ہی سنایا گیا اور میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا جب میری ماں نے مجھے دیکھا تھا تو میں واقعتاً اسی حال میں تھی، اس وقت میں جہنم میں تھی اور میرے ساتھ کئی اور لوگ بھی جہنم میں تھے۔ بس ہوا کیا، قبرستان سے ایک اللہ کا بندہ گزرا، اس نے حضور علیہ السلام پر ایک بار درود و سلام پڑھ دیا۔ اللہ نے اس ایک بار درود کے صدقے جتنے قبرستان میں جہنم میں ڈالے گئے تھے سارے اٹھا کر جنت میں ڈال دیے۔ یعنی اللہ کتنی لاج رکھتا۔ اسی طرح دیوبندیوں کے ایک مولانا قاسم نانوتوی، انہوں نے کسی کا واقعہ لکھا کہ کوئی ولی تھے تو انہوں نے 70,000 بار پہلا کلمہ اپنے لیے پڑھ لیا تھا، 70,000 یا 1,00,000 بار۔ اور حدیث یہ پڑھی کہ من قال لا الہ الا اللہ 70 مرۃ۔ یہ حدیث آپ بھی عمل کر لیں، آپ کو بڑی کام آ جائے گی۔ مرنا تو ہے کہ نہیں مرنا؟ جی 2-4 آپ کو لگی ہوں دکھوں کی تو مرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر شادی نہ ہوئی ہو تو پھر کسی کا دل کرتا مرنے کو، میں کیوں مروں جی، میں نے تو ابھی کنبہ ہی نہیں دیکھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے پہلا کلمہ کیا پڑھیے ذرا، لا الہ الا اللہ۔ آگے وہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 70,000 بار پہلا کلمہ پڑھ لیا، کتنی بار؟ پہلا، غفر لہ، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا۔ ومن قیل غفر لہ، فرمایا اگر خود وہ پڑھتا ہے کسی کے لیے، وہ خود پڑھتا ہے کسی کے لیے، بس پڑھا اس نے بخشا کسی کو، اللہ پاک اس کے پڑھے کے صدقے اس کی بخشش فرما دیتا۔ یعنی خود پڑھیں تو اپنی بخشش، اور کسی کے لیے پڑھیں تو غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، ان کے سامنے ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا تھا، جوان بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا پریشان تھا۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، فرمایا کیا بات ہے بیٹے پریشان ہو؟ اس نے کہا حضور کیا بتاؤں، میری ماں قبر میں تو ہے مگر جہنم میں ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں آزماؤں تو صحیح کہ یہ میرا ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ میں نے دل میں کہا، پڑھا میں نے تھا اپنے لیے، میں نے دل میں کہا یا اللہ جو پڑھا میں اس بچے کی ماں کو بخشتا ہوں، پڑھا اپنے لیے تھا۔ جب میں نے یہ کر لیا تو بچہ مسکرا پڑا، بڑا چہرے پہ خوشی، مسرت، تبسم۔ تو میں نے پوچھا بیٹے اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابھی جہنم سے نکل کر جنت میں چلی گئی ہے۔ تب فرماتے ہیں صدق رسول اللہ، مصطفیٰ نے سچ کہا تھا۔ تو روح کو قرآن کی آیات، قرآن کی سورتیں، آپ کسی کو پانی پلا دیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے آج آپ کو قہوہ پلایا، کس نے پلایا؟ میں نے نیت کر لی مولا میں نے اپنی بیٹیوں کو قہوہ پلایا، اس کا ثواب میرے امت کے ہر فرد کو دے دے۔
تو آقا فرماتے ہیں عمل کوئی بھی تم کرو، ثواب جس کی نیت کرو گے اللہ پاک ثواب اس کو عطا فرما دے گا۔ آپ نے کسی کو کھلا دیا، اب میں تو رہا آپ کو مچھلیاں کھلانے سے، موسم بھی مچھلی کا، آپ نے تو کھلانی کو نہیں، میں کیوں کھلاؤں بھائی؟ آپ نے کسی کو کھلا دی، بھلے آپ کی فرینڈ ہے، بھلے آپ کی کزن، آپ نے دل میں نیت کر لی، آپ نے کہا باری تعالیٰ میں اس کا ثواب وہاں پہنچاتا ہوں، بس کہنے کی دیر ثواب ادھر پہنچا، صلہ آپ کو ملے گا۔ یعنی ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، بخاری شریف میں، آقا اگر میں کوئی نیک عمل کروں، کوئی نیک کام کروں تو کروں میں، مگر میں کر کے وہ عمل ثواب دینا چاہتا ہوں، وہ آدمی جو فوت ہو گیا میرا رشتہ دار تھا، تو کیا میرے عمل سے اس کو ثواب ملے گا؟ عمل میں کروں، مثال کے طور پہ آپ نے نفل پڑھے، آپ نے درود پڑھا، آپ نے تیسرا کلمہ پڑھا، آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، عمل کوئی سا بھی کرے تو آقا میں عمل کروں ثواب پہنچے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کانا مسلمن، اگر وفات پا جانے والا جس کو آپ عمل دینا چاہتے ہیں، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، وفات پا جانے والا مسلمان ہے تو تیرا کوئی بھی عمل ہوگا اس کا ثواب اس مرنے والے مومن کو پہنچ جائے گا۔ اب یہ وہ چیزیں جو روح کو تازہ کرتی، روح کو خوش کرتی۔ ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ روح کو دیا کیا جاتا، روح بہت جلد سفر کرتی، یہ بھی آپ سمجھ گئے۔ روح سنتی بھی ہے۔ آپ کسی محفل میں آپ بیٹھ جائیے، آزما لیں، آپ تلاوت لگا لیں، بعض اوقات آپ تلاوت کی اتنی خوبصورت آواز میں سر نیچے کر لیتے ہیں۔ آپ نعت سنیں، کئی بار آپ کا اپنے آپ میں وجد میں آنے کو دل کرتا، مزہ بڑا آتا، گھر سے آپ دکھی آتے ہیں، یہاں کے موج میلہ کرتے ہیں۔ آپ کو کئی بار تقریر میں اتنا مزہ آتا، آپ کہتے ہیں حضور کی باتیں سنتے جائیں، جلوے میں غرق ہوتے چلے جائیں۔ وہ جو لذت آتی ہے آپ کو، وہ کیف آتا ہے، وہ کس کو محسوس ہوتا؟ آپ کے جسم کو تو نہیں۔ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، انجیکشن لگواتے ہیں کہ نہیں؟ مزہ آتا ہے کبھی؟ جی بولیے نا۔ آپ کو زور سے کوئی مکہ مار دے، یہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، چار چڑھ کے اوپر ناچ لیں، خوشی ہوگی؟ نہیں۔ اور اگر آپ زخموں سے چور ہیں، یہ بات غور سے سنیں، زخموں سے انگ انگ چور ہے، لیکن آپ کے بارے میں ڈاکٹر نے کہہ دیا جان خطرے میں نہیں، اور کوئی آپ کے کان میں آ کر کہہ دے آپ کے نام عمرے کا ٹکٹ آیا ہو، بولیے آپ کے نام باجی عمرے کا، اونچا بولیں۔ یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہاں بیٹے خوشی ہوگی، پاؤں ٹکیں گے زمین پر، چھال مار کے اٹھ جانا، پہلے میں نے بخاؤ۔ ہماری ایک مامی ہیں، ان کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دی، تو ان کو جب بیٹا ہوا نا، بیٹا، تو وہ بے ہوش تھی، تو انہوں نے اٹھ کر پوچھا کیا ہوا؟ سب نے کہا بیٹا ہوا۔ وہ مانے ہی کوئی نہ۔ اب ایک ڈیلیوری پروسیس ہوتا ہے، عورت کے لیے موت ہی ہوتی ہے، اس کو پھر ٹچ کرا کے بتایا گا نہیں منڈا ہی نہیں، کڑی نہیں۔ اس لیے زخموں سے چور۔ اور جب مدینے کی کال آئے، میرا بیٹا ایماندار سے بولے، خوشی ہوگی؟ اونچا بولیے۔ بیمار ہے، پلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، دوائیاں لا رہے ہیں، وہ آنکھ بند کر کے پڑا، اچانک پردے اٹھ جاتے ہیں، سامنے آمنہ کا لال آ جاتا ہے۔ اب بتائیے، اب وہ جو دیکھ رہا ہے وہ بہتر ہے یا میت کو زندہ دیکھ رہے ہیں وہ بہتر ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا کہ جب کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے نا، اس کا پھر دوبارہ دنیا میں آنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ فرمایا دکھوں سے نکل گیا، تکلیفوں سے نکل گیا، اذیتوں سے نکل گیا۔ اب آ جائیں اس طرف کہ روح کو بلایا کیسے جاتا۔ میں نے چند باتیں آپ کو بتا دیں۔ میرا موضوع یہ تھا کہ آپ کو روح کی حقیقت کے بارے میں بتا دوں۔ سب سے بڑی بات، وہ جو چلا جاتا، روح بیسیکلی اس کے کئی معنی ہیں۔ آپ کے جسم میں ہے، آپ کہتے ہیں مجھے بڑی روحانی سرور آ رہا، میاں بیوی لڑ پڑا نا، میاں بیوی جوان عورت ہو،
تو 4 دن میاں نہ بلائے، 5ویں دن وہ اشارہ کر دے، بیٹیاں مچلتی ہیں کہ نہیں مچلتی؟ جی بولیے نا، مچلتی ہیں نا؟ آج میاں نے مجھے میسج، 4 دن ہو گئے مجھ سے اس نے بات، بولیے نا، اونچا بولے، مچلتی ہیں نا؟ آپ بتائیے اگر میاں کے لیے ایک بیگم مچلے، مصطفیٰ کے لیے امتی کتنا مچلتا ہوگا؟ دور سے بوچھیری فالج ہو گیا، 9 سال فالج رہا۔ جب روح کو دیکھنا ہو تو روح کو دیکھنے والی طبیعت بنائیں، روح کو دیکھنے والی آنکھ بنائیں۔ بڑے بڑے جراثیم ہیں جو وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، وہ مائکروسکوپ کے ذریعے نظر آتے ہیں، دوربین کے ذریعے نظر آتے ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے نظر آتے ہیں، عام آنکھ سے نظر۔ اسی طرح کئی ایسی روح ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ ملک الموت جب جان لینے آتا میت کو نظر آتا، جو چاروں طرف بیٹھے ہیں اس کو ملک الموت نظر، تو تیاری کر لیں وہ کس طرح میک اپ کر کے آتا۔ تو آپ پھر آپ کہتے ہیں نا میں یہ ہوں، وہ آپ کو کھڑے ہونے دے گا؟ بولیے نا، آپ کو کہنے دے گا میں ذرا تھوڑی دیر اسکول کا بیگ پکڑ لوں، میں ابھی آتی ہوں؟ کیا کہتا ہے؟ آپ بھی چلیے۔ تو پھر بعد میں جوتا بھی نہیں پہننا، کپڑوں کی بھی کوئی فکر۔ تو پتہ یہ چلا کہ جانے والے کی جو طبیعت ہے، روح کی کیفیت بندے کو خوشبو کی طرح محسوس ہوتی۔ اور یاد رکھ لیں، اولیاء اصفیاء بیان کرتے ہیں جہاں پر کوئی خاص روح آنے والی ہو نا، مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، حضور علیہ السلام کی روح آنے والی ہو، خوشبو آئے گی۔ کیا آئے گی؟ اونچا بولیے، خوشبو آئے گی۔ اور خوشبو درود پڑھتے ضرور آئے گی۔ آپ ایک جگہ پہ روزانہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ بیٹھ کے درود پڑھیں، 3 دن 5 زیادہ سے زیادہ 7 دن آپ درود پڑھیں، آپ کے پاس سے ایسے خوشبو آئے گی جیسے چنبیلی کوئی رکھ کے چلا گیا۔ وہ کیا؟ وہ روحوں کی کیفیت ہوتی۔ ملائکہ نظر نہیں آتے، جن بھی نظر نہیں آتے۔ اسی طرح بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کی روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو خواب آتے ہیں، آپ کہتے ہیں نانی ملی سی، وہ نانی تو قبر میں، وہ کہاں سے ملی آپ کو؟ مسلم شریف میں آقا نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو خواب میں زیارت ہو جائے، خواب میں، اور زیارت ہو آمنہ کے لال کی، کس کی زیارت ہو؟ آپ کسی کو خواب سنانا، مجھے اکرم صاحب ملے تھے، اشرف صاحب ملے تھے خواب میں۔ وہ کون ہے جی؟ وہ ملے تھے، کب ملے جی؟ خواب۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلی بات وہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور اگر آپ کہیں جی آج مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو یہ لوگ نہیں مانیں گے کہ یہ سچ ہے، کہ خواب ہے نا۔ مگر اس بات کی وضاحت حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، فرمایا اگر خواب میں کسی کی زیارت ہو جائے میری، کسی کو زیارت ہو جائے میری، فرمایا مبارک ہو، مرنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ کر مرے گا، اس کی وفات نہیں ہوگی۔ فسوف یرانی فسیرانی، 2 لفظ ہیں۔ فرمایا مرنے سے پہلے وہ مجھے دیکھے بغیر اس کو موت نہیں آئے گی، ان قریب دیکھ لے گا۔ اور پھر قبر، خواب میں آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کو، فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا، دیکھا خواب میں، فرمایا مبارک ہو، فقد رأى الحق، اس نے محمد کو عام طریقے سے نہیں دیکھا، اس نے محمد کو حق اور سچ دیکھا۔ وہ صحابہ حضور کو وہاں دیکھتے تھے اور امتی حضور کو خواب میں دیکھ رہا، درجہ تو فرق رہے گا۔ تو امام بوصیری کو 9 سال فالج رہا۔ کتنے سال؟ 9 سال فالج رہا۔ تو جب آخری حکیم نے کہہ دیا نا کہ آپ کا جسم لا علاج ہے، تو آپ نے کمرے کو بند کر لیا، کنڈی لگا لی۔ جب کنڈی لگا لی تو زاروں قطار روتے روتے آپ نے قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے کے الفاظ ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، اے کریموں سے بڑھ کر کریم تیرے بنا میرا ہے کون۔ یہ جملے تھے عربی کے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، اے کریموں سے بڑھ کر کریم تیرے بنا میرا دکھوں میں کون ہے۔ ہول ناکیاں بڑھ گئی ہیں، محمد کے علاوہ سنبھالنے والا کون ہے۔ رات پڑھ کے سوئے، رات پڑھ کر جسم فالج زدہ،
9 سال جسم کو فالج ہوا، بس وہ پڑھنا اتنا حضور کو پسند آ گیا. کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ آمنہ کا لال اپنے دیدار کے لیے غلام کے پاس پہنچ گیا. آپ نے فرمایا ابو سیری وہ مجھے نعت تو سنا دو. فالج تھا نا جسم پر. عرض کہ حضور مجھے فالج ہے. فرمایا قریب آؤ. حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک امام ابو سیری کے جسم پر پھیرے. بس جسم پر ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، سارا فالج دور ہو گیا. یہ خواب ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ خواب ہے. اور خواب یہ فلپائن کی ایک خاتون، انڈونیشیا کی غالباً نوائے وقت کی خبر ہے. آنکھوں کا 4 بار آپریشن ہوا، مدینہ پاک چلے گی، اخبارات گواہ. مدینہ پاک میں بیٹھ گئی، کہنے لگی ہور تو کسی آنکھ دینے کو نہیں، پر تیرے کو لکھ لے بغیر جانا بھی کوئی نہیں. وہیں سے آنکھ لے کر مدینہ سے واپس ہوئی. دینے والا دیتا، بولیے نا. لینے والے بنے، جاسوس نہ بنے، حسد نہ کریں، کینہ نہ کریں، بغض نہ کریں. سارا کچھ تو آپ نے اندر گٹر بنایا ہوا، اور ساتھ ہی آپ کہتے ہیں سوپ کی خوشبو آئے. تو جب امام ابو سیری کھڑے ہونے لگے نا تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پھیڑا، سارا فالج دور ہو گیا. تو آپ نے ساری نعت سنائی. جب نعت سنائی حضور خوش ہو گئے تو آقا کریم نے اپنی چادر اتار کے دے دی. چادر کو عربی میں کہتے ہیں بردہ. چادر کو کیا کہتے ہیں؟ بردہ. اب اگلی بات سنیں. صبح اٹھے تو گھر سے باہر نکلے تو باہر کیا آپ دیکھتے ہیں؟ ایک بابا جی پھر رہے تھے، مست حال تھے. وہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے ابو سیری وہ مجھے بھی نعت سنا دے. ابھی نعت صرف لکھی تھی، کسی کو سنائی نہیں تھی. خواب میں سنائی تھی لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. وہ مست حال مجذوب کہتا ابو سیری وہ نعت مجھے بھی سنا دو جو تم نے لکھی. امام ابو سیری نے فرمایا میں نے تو کسی کو سنائی کو نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس بزرگ نے کہا بابا جب تو مصطفیٰ کو سنا رہا تھا میں بھی اس محفل میں سن رہا تھا. یہ ہو جاتا ہے دل کا حال جب آپ کثرت کے ساتھ نیک عمل کریں. لیکن نیک عمل مقبول کب ہوتا؟ جب آپ کے اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، طنز نہ ہو. اور اللہ کا فضل ہے ہماری عورتیں اس کام میں سب سے آگے ہیں. ان کو آپ ہرا کے دیکھ لیں. چگلی ان میں، اب برا نہ منائیے، غیبت، حسد، کینہ، بغض، گھر اجاڑنے میں کسی ایک ٹی وی ڈرامے کو پکڑ لیں آپ کو یہی ملے گا کہ بیڑا غرق کرنے والی بھی. آپ نے خود ہی نام بتا دی. تو امام ابو سیری نے پھر اس بابا جی کو شعر سنائے. اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا، شعر پڑھ رہے تھے. یہ آپ پڑھتے ہیں نا، بلغ العلاب کمال ہی کشفت دجاب. کال تو نہیں آگی گھر سے، حسنت جمی ہو تو آگے کیا؟ وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. 3 شعر کہے اور چوتھا شعر کہنا کا پتہ نہ چلا کیا لکھوں. خواب میں آقا کریم اس بزرگ کو ملے جنہوں نے یہ لکھے بلغ العلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمی ہو. یہ لکھ کے چپ کر کے بیٹھ گئے. خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے آقا؟ بلغ العلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمی و خصال ہی. آقا سمجھ نہیں آتی آگے کیا کہوں. فرمایا کہہ دو صلو علیہ وآلہ. یہ شعر وہاں سے بنا. بڑے بڑے ائمہ کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. تو زیارت کے لیے اپنی روح کو تازہ کریں. آج ہماری پہلی محفل ہے روحانی. میں نے سب کو دعوت دی کہ چلو پہلی محفل میں شامل ہو جاتے ہیں، سب بیٹیوں کو ماؤں کو شامل کر لیتے ہیں. اگلی بار دونوں کو ونڈ کر دیں گے، میلاد والے ادھر اور روحانی محفل والے. اس وقت آپ نے غصہ نہیں کرنا. تو روح کی محفل کے لیے اب میں چند چیزیں دینے لگا، وہ سن لیں. روحانی محفل میں وہ بیٹی آئے گی، وہ بہن آئے گی، وہ ماں آئے گی جو ہماری یہ شرائط پوری کرے. اب وہ شرائط یہ بھی سن لیں جو کیمرے لگیں تاکہ دور بیٹھے بھی شامل ہو جائیں. غور سے سنیں. نمبر 1 نماز کی پابندی کرنی. بولیے انشاءاللہ. کیا کرنی ہے؟ نماز کی. ماشاءاللہ یہ مرید کیسے آئیں گے؟ وہ شہزادہ اندر آیا، وہ بھی بیٹھا ہوا گاڑی پہ. آپ آئیں ہیں؟ آپ ماشاءاللہ. میں نے اس کو چائے پلائی ہے. اتنی سردی میں مرید کیسے؟ وہ بھی باجی آئی ہیں جو سردی میں آئے ہیں. شکر ہے یہاں کسی کی شادی
نہیں ہے, روسٹ موسٹ نہیں ہے. شکر کریں آپ کو ہم نے وہ کیا پلایا, کعوہ شریف بھی پلا دیا. بسم اللہ. سب سے پہلی شرط ہے نماز کی پابندی. آپ روحانی محفل میں آنا چاہتے ہیں, روحانی مزہ لینا چاہتے ہیں, لذت لینا چاہتے ہیں, سرور لینا چاہتے ہیں, کیفیت میں ہلچل مچانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہر وقت خوشیاں آپ کے ساتھ, ہر وقت آپ خوش رہیں, ایسے لگے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود. تو ہماری شرائط سب سے پہلے کیا شرط لگائی, نماز کوشش پوری کریں. نماز کوشش پوری. اب نماز کے علاوہ چند چیزیں یاد رکھ لیں. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھ لیں. کتنی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھیے ذرا, صلی اللہ. آیت الکرسی اتار رہی آپ پڑھتے ہیں. تیسرا کلمہ 20 بار پڑھ لیں, سونے پہ سہاگا. اور اگر ہر نماز کے بعد آپ 2 تسبیح کر لیں تو سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ایک یہ عمل ہو گیا. فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد شیطان سے بچنے کے لیے آپ کے کام بھی ٹھیک ہوں گے, آپ کے گھر کی برکتیں بھی ہوں گی, اور آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا میرے اوپر وار ہے, گھٹن آ گئی ہے, یعنی یہ سمجھیں کہ یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں یہ آپ کو جتنا بھی وار کریں گے آپ پر اثر نہیں ہوگا. وہ عمل کیا ہے, فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد الحمد شریف 1 بار پڑھ لیں. الحمد شریف فجر پڑھ لیں, اس کے ساتھ آپ الحمد شریف پڑھیں, اور 1 بار آیت الکرسی پڑھ لیں, 3 بار کل شریف پڑھ لیں, 3 بار کل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں, اور 3 بار کل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. ہتھیلی پر پھونکیں, ہر میری ماں بہن بیٹی اور جو دیکھ رہے ہیں مجھے, سارے جسم پر ایسے پھیر لیا کریں. دنیا کا سب سے بڑا طاقتور جادو بھی اس عمل مصطفیٰ کے صدقے ختم ہو جائے گا. یہ ہو گیا فجر کی نماز کے بعد اور رات بستر پر سوتے ہوئے, مصلے پہ نہیں, مصلے پہ نہیں. اب آپ بستر پہ آ جائیں اور بستر پہ آ کے قبلہ رخ بیٹھ جائیں, اور پوری آپ کا وضو ہو یا نہ ہو, یہ ہماری شرط نہیں لیکن آپ کو سمجھا رہے ہیں, وضو ہو یا نہ ہو, کم از کم 2 تسبیح کم سے کم. اب 1 تسبیح تو مجھے بھی کہتے شرم آتی کہ آپ کی زبان کمپیوٹر کی طرح باتیں کرے تو 10,000 لفظ بولے, اور حضور کا نام آئے تو آپ کے جسم کیا آپ کے ساری ہڈیاں ہی ہل جائیں. یہ کوئی مومنوں والی بات نہیں. 2 تسبیح بس آنکھ بند کر کے, اگر آپ اس کے ساتھ آپ کی روحانی طاقت صاف ہونا شروع ہو جائے گی, اس کے اندر ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ کو تصور میں مدینہ پاک آ جائے یا حضور علیہ السلام کا روضہ مبارکہ جعلی کا تصور آ جائے, ٹھیک ہے, جعلی کا آ جائے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کا کہ میرے محبوب جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے, تو آپ تصویر سامنے رکھیں, بس دیکھتے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کبھی آنکھ بند کریں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ. اس میں آپ خواتین ہیں, آپ کو کوئی وضو کی شرط نہیں, کوئی شرط نہیں, آپ کا وضو ہے نہیں ہے, ہر حال میں عورتیں درود اور تیسرا کلمہ استغفار ذکر الہی پڑھ سکتی ہیں. یہ روزانہ کا معمول بنا لو. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کو خواب آنا شروع ہو جائیں گے. کم سے کم 100 بار درود تو ایک شرم کی بات ہے, آپ 100 بار تو نہ پڑھیں, زیادہ پڑھیں. اولیاء بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جنگل میں, اس کے والد کی وفات ہو گئی, رات کا وقت تھا. جب وفات ہو گئی تو بڑا گھبرایا, اس نے اوپر کپڑا ڈال دیا. یہ روایتیں 2-3 طریقے سے آئی ہیں, میں ذرا ملا کے سنا رہا ہوں. وہ کہتا رات کا وقت تھا, سناٹا, خوف, وحشت, دہشت. کیا دیکھتا ہوں, کوئی نقاب پوش آ رہا ہے اور میری طرف آ رہا. میں پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا. اس نے آ کر کہا, بیٹے اس باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا دو. میں نے کہا جی اس کا چہرہ تو دیکھنے جوگا ہی نہیں, شکل ہی بگڑ گئی, حلیہ ہی بگڑ گیا. کہ میں بیٹا ہو کر اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا. اس لیے میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنے چہرے کو خوش رکھنے کے لیے یہ خاندانوں کے اختلاف چھوڑ دیں. فلاں نے کیا کیا, فلاں, جہاں سنی یہ بات میری طرف ذرا دیکھیں, جہاں سے سنی نا وہ بات وہیں رکھ کے گھر آ جاؤ.
کیا چاچی، کیا مامی، کیا دادی، کیا نانی، جو بات سنی وہ وہیں پہ رکھ کے آ جائیں. کبھی آپ کا دل ان باتوں میں چسکا نہیں لے گا. وہ بزرگ آئے, انہوں نے جب فرمایا کپڑا ہٹا دو, میں نے کپڑا ہٹا دیا. وہ کہتا اس ہستی نے جب میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ رکھا, وہ جو چہرہ بدل چکا تھا, ہاتھ رکھنے کی دیر تھی, یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا. 14ویں کی چاند کے مانند چہرہ چمکا. پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو پیٹ اپنی جگہ واپس آ گیا. بزرگ جانے لگے, میں نے بزرگوں کو پکڑ لیا, میں نے خدا اور مصطفیٰ کے واسطے دیے, آپ کون ہیں؟ تو جانے والے نے کہا بیٹے مجھے جانتے نہیں. میں نے کہا جی میں آپ کو نہیں پہچانتا. فرمایا میرا نام ہی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا پھر یہ کیا؟ فرمایا تیرا باپ گناہ گار تھا, ہر رات بستر پر سونے سے پہلے, سونے سے, بیٹیاں ذرا اونچا بولیں, بولیے, سونے سے پہلے فرمایا بستر پر ٹیک نہیں لگاتا تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود و سلام نہ پڑھ لے. آج اس کا درود نہیں مجھے پہنچا, آج اس تیرے باپ کا درود مجھ تک نہیں پہنچا. چہرہ کیوں بدلا؟ تیرے باپ کا کوئی گناہ تھا. تو اللہ کا نظام ہے جب گناہ کرے تو اللہ اس کا حساب کتاب دنیا میں ہی چکا دیتا ہے تاکہ حضور کا امتی قبر میں عذاب کتاب حساب سے بچ جائے. اس کا درود نہیں پہنچا. مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس بندے کا درود نہیں پہنچا, اس کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا چلو درود نہیں پہنچا, ہم ہی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. لہذا فرما بیٹے درود ہر ایک کا مجھے پہنچتا. شارح مطالع المسرات نے بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام کے سماعت اتنی تیز ہے, امتی مغرب میں ہو, آمنہ کا لال مشرق میں ہو, امتی وہاں بیٹھ کے درود پڑھے, مدینے والا مدینے سے درود کا جواب دے جا. اس کا معمول بنا لیں. آپ کو خواب آئیں گے, آپ کو جب خواب آ جائے کسی کو نہیں سنانا. آپ ادارے میں آئیں, آپ مجھے واٹس اپ کر دیں کہ قادری صاحب یہ ہمیں خواب آیا, پھر اس میں آپ کی سلیکشن ہوگی, جی آپ روحانی محفل کے ممبر بن گئے. یہ تو ہماری ایسی شرطیں لگائیں گے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ حضور علیہ السلام کی محفل میں آنا کوئی چھوٹی بات نہیں. تو آج کی ہماری محفل کا جو سارا مضمون یہ تھا, روح سے ملنا, اس کے لیے طاقت بڑھائیں نیک اعمال کے ذریعے. یہ جو دور سے ہیں ان کو ایک اور دیں, وہ ایک بیٹا اندر بیٹھا ہوا, روح کو طاقتور بنائیں, اور روح کو طاقتور بنانے کے اعمال میں نے آپ کو دے دی. لہذا یہ خواب نہ سنائیں جی میں ہانڈی پکا رہی تھی, روٹی پکا رہی, یہ نہیں. خواب میں آپ کو بزرگ ملیں گے, اولیاء ملیں گے, آپ کے وفات شدہ عزیز و اقارب ملیں گے, وہ آپ سے ملاقات کریں گے, پھر آپ کو ساری وہ جنت کے نظارے خواب میں بتانے جائیں گے. یہ سارا کچھ حضور علیہ السلام کی محبت کا فیض ملے گا. اللہ پاک آج کی ہماری اس محفل میلاد کو, جس میں آپ اتنی شدید سردی میں آئی ہیں, آپ کو کہوہ بھی پلایا, اور آپ کو کون سے چاول دیے ہیں؟ اونچا بولیے, گڑ والے. اور جو دور بیٹھے ہیں میرے بیٹے اور بیٹیاں, میں ان کی خدمت میں بھی دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں, وہ ہمارے لیے دعا کریں اور ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کثیر تعداد میں آئی ہیں, اور جن دور بیٹھے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, انشاءاللہ ان کے لیے دعا ہوگی.